بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین حمدا ازلیا بابدیتہ و ابدیا بازلیتہ سرمدا باطلاقہ متجلیا مرایا آفاقہ حمد الحامدین دہر الداہرین نحمدہ علی عظیم احسانہ ونیر برہانہ ونوام فضلہ وامتنانہ الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد الصلاۃ والسلام علی صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والمرض والقحط والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم جسمه مقدس مطهر معطر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جمیع الشیم شفیع الامم صاحب جود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والمعراج سفرہ والسدرۃ المنتہی مقامہ قاب قوسین مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود سید الثقلین نبی الحرمین وسیلتنا فی الدارین الذي شرف القوسين بالنعلين الشريفين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ موضوع تربیت اولاد سلسلہ گفتگو آج تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ جیسا کہ ارشاد رب العزت ہوتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، جیسا کہ ہم نے تم ہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں جن کے بارے میں تم نہیں جانتے۔ تربیت اور اسلامی تربیت کا منبع اور سرچشمہ وحی الہی ہے، کتاب خدا ہے اور سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کو تین مرحلوں میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے، تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا مرحلہ اعتقادی مرحلہ ہے۔ اس مرحلے میں مکلف کی فکر پر نظر رکھی جاتی ہے، یعنی انسان کی عقل سے خطاب کیا جاتا ہے، مخاطب انسان کی عقل ہوتی ہے۔ جیسا کہ ارشاد رب العزت ہوتا ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون،
अतअमुरून अन्नास बिलबिर्र, तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, व तंसौन अनफुसकुम, और अपनी ज़ात में आ जाते हो तो अपनी ज़ात को भुला देते हो। अफला ताक़िलून, क्या तुम अक़ल से काम नहीं लेते हो? क्या तुम्हारी अक़ल नहीं है, तुम्हारी बीनिश नहीं है? यानी फ़िक्र पर नज़र होती है कि वो तरबियत शुदा इंसान कि वो किस तरह से दूसरों को नसीहत करता है और उसकी फ़िक्री वसअत कितनी है, किस एतबार से वो फ़िक्र करता है और उसकी अक़ल से जो है बात और गुफ्तगू की जाती है। कुरान में सराहतन फरमाया है। ये एतिक़ादी मरहला है। दूसरा अमली मरहला है, प्रैक्टिकली जो मरहला होता है, इसमें फ़िअल मुकल्लफ़ पर नज़र रखी जाती है, अमल मुकल्लफ़ पर नज़र रखी जाती है। इसमें अहकाम शरई भी, अहकाम इस्लामी भी शामिल हैं और इसमें दुनियावी और उखरवी सआदत के हामिल हैं ये अहकाम इस्लामी। और इंसान की सआदत अबदी इसी मरहले से हासिल होती है, फ़िअल मुकल्लफ़ पर जब नज़र रखी जाती है। जैसा कि इरशाद रब्बुल इज़्ज़त होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान लाने वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूलि इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। ए ईमान वालों, जब अल्लाह और उसके रसूल जब तुम्हें किसी चीज़ की तरफ दावत दे तो लब्बैक कहो। ये अमली मरहला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूलि इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। जब तुम्हें हयात आफरीन बातों की तरफ दावत दें, बुलाएं, तो लब्बैक कहो ईमान लाने वालों। तालीमात इस्लामी इस मरहले में, इस दूसरे मरहले में जो कि प्रैक्टिकल मरहला है, अमली मरहला है, इस मरहले में तालीमात इस्लामी मुकम्मल दस्तूर हयात है, कामिल तरीन दस्तूर हयात है। बल्कि सिर्फ दस्तूर हयात नहीं है, इसमें हयात है और दुनियावी हयात है, उखरवी हयात है, अक़दार की हयात है, अखलाक की हयात है, हयात अबदी है, हयात सरमदी है, हर नौ की हमगीर हयात है। और हयात अबदी, कामिल तरीन हयात अबदी दावत रसूल मुअज़्ज़म में मुज़मर है। कामिल तरीन हयात अबदी रसूल की दावत पर जब इंसान लब्बैक कहता है तो उसको मिन्नो अन अमल करना चाहिए। रसूल तरबियत की तरफ दावत देते हैं, रसूल परवरिश की तरफ दावत देते हैं, रसूल सिले रहमी की तरफ दावत देते हैं, रसूल यानी हर वो तालीमात जो इंसानी अक़दार को पालिश करती हैं, उन तालीमात की तरफ हमारे रसूल दावत देते हैं। लिहाजा दावत देने से इंसान अगर लब्बैक कहें तो उसको हयात अबदी मिलती है, उसकी अक़दार को हयात जावेदानी मिलती है, उसके अखलाक को हयात जावेदानी मिलती है। हर एतबार से वो शख्स जो है तरबियत याफ्ता कामिल तरीन आइडियल बन जाता है। अगर अल्लाह और रसूल के क्या है हयात आफरीन बातों की तरफ जो है अगर लब्बैक कहते हुए अमली मैदान में अमल करें तो उसकी जो है तमाम तर क्वालिटीज़ को जो है तमाम तर खुसूसियतों को हयात अबदी मिलती है और वो कामिल तरीन आइडियल बन जाता है सुबह क़यामत तक तमाम इंसानी नस्लों के लिए। लिहाजा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूलि इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम,
یعنی ان چیزوں کی طرف دے دے، کیا ہے، دعوت دے دے، ان باتوں کی طرف جو ہے تمہیں بلائے جو حیات آفرین ہیں، جو کیا ہے تمہیں حیات ابدی دینے کے لیے جو ہے دی جاتی ہے، لہٰذا اس کی طرف لبیک کہو۔ لہٰذا رسول کا ہر جملہ، ہر حرف میں حیات ابدی ہے، ہر حرف میں، یعنی رسول معظم کا ہر جملہ، ہر حرف اور ہر بات جو ہے سیلز کی طرح ہے حیات ابدی کے لیے، خلیوں کی طرح ہے حیات ابدی کے لیے، یعنی ایک زندہ وجود جو ہے کیا ہے وجود میں آتا ہے، ہمگیر وجود جو ہے سامنے آ جاتا ہے اگر رسول کی بات پر لبیک کہی جائے اور رسول کی بات پر جو ہے من و ان عمل کیا جائے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ تیسرے مرحلے میں انسان کی صفات پر نظر رکھی جاتی ہے۔ یہ تربیت کا اصل ہدف اور مقصد ہوتا ہے، یہ تیسرا مرحلہ، جیسا کہ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 177 میں جو ہے ارشاد رب العزت ہوتا ہے، یعنی پوری آیت جو ہے میں نہیں پڑھوں گا، لمبی ترین آیت ہے۔ اس میں انفاق کا کہا گیا ہے، یتیموں کی دیکھ بھال کا کہا گیا ہے، وَآتَ ذِی الْقُرْبَىٰ، ٹھیک ہے، قریب ترین رشتہ داروں کو جو ہے تم زکوٰۃ دے دو، ان کی طرف جو ہے انفاق کرو، اور مساکین اور کیا ہے یتیموں کی دیکھ بھال کرو۔ یعنی یہ وہ مرحلہ ہے جو تربیت پا کر جو ہے خدا کے احکام کی پاسداری کا کامل ترین مرحلہ ہوتا ہے۔ لہٰذا حیات ابدی کے لیے انسان کے اخلاق کو پالش کرنے کے وہ کام، وہ عمل کیا جانا چاہیے جس کے نتیجے میں انسانی صفات ابھر کے سامنے آئیں اور اپنی صلاحیتوں کا انسان اظہار کر سکے۔ بس جو ہے ہر صفت، ہر کوالٹی انسان کی روح کے اندر رچی بسی ہوتی ہے، رچی بسی ہوتی ہے۔ کس طرح سے رچی بسی ہوتی ہے؟ شخص سخی طبع انسان، اس کی طینت میں، اس کی طبیعت میں سخاوت جو ہے ہوتی ہے۔ اس کے پاس کچھ ہو نہ ہو، اس کے پاس کچھ ہو نہ ہو، اگر اس کی طرف سے عطا نہ ہو تو اس کی روح کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کی روح کو تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ عملی مرحلہ ہے۔ اور اسی طرح با اخلاق انسان، اگر وہ خدا نہ خواستہ کسی دن کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آ جائے یا کوئی ناگواری سے کسی کے ساتھ جو ہے سلوک کیا جائے تو اس کی روح کو تکلیف ہوتی ہے، اس کی روح کو یقیناً تکلیف ہوتی ہے، چونکہ اخلاق حسنہ جو ہے اس کی روح میں رچا بسا ہے۔ شخص سخی طبع انسان کی طبیعت میں کیا ہے، وہ سخاوت جو ہے، صفت سخاوت رچی بسی ہوتی ہے۔ اسی طرح تمام جو ہے اخلاقی صفات جو ہے انسان کے اندر رچی بسی ہونی چاہیے۔ یہ کب جو ہے انسان کی روح کے اندر رچی بسی ہوتی ہے اور زوال پذیر وہ صفتیں نہیں ہوتی ہیں، جب رسول کی بات پر اور اللہ کی حیات آفرین باتوں پر لبیک کہیں تو جو ہے اور تربیت پالیں تو اسلامی تربیت اور اسلامی تربیت کی روش میں یہ ساری باتیں شامل ہے۔ تیسرے مرحلے میں انسان آئیڈیل بن کر سامنے آ جاتا ہے۔ لہٰذا کسی معاشرے میں اگر رسول کے فرمان کو اگنور کر دیا جائے، فرامین الہی کو اگنور کر دیا جائے تو وہ معاشرہ فاسد کا شکار ہو جاتا ہے، اس معاشرے میں بگاڑ آ جاتا ہے، اس معاشرے میں بہراروی آ جاتی ہے۔ انسان اور باقی جانداروں میں، باقی نباتات میں اور جمادات میں فرق کیا ہے؟ یہی فرق اساسی ہے۔ جمادات، طبقہ جمادات، یہ وہ طبقہ ہے جو نہ روح رکھتا ہے نہ حرکت بالارادہ۔ پتھر جس جگہ پر رکھا رہے اس کے اندر نہ روح ہوتی ہے نہ حرکت بالارادہ، یہ جمادات کی خصوصیت ہے۔ اسی طرح نباتات کی کوالٹی کیا ہے؟ نباتات کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کے اندر روح نباتی ہوتی ہے، روح نباتی ہوتی ہے۔ روح نباتی اس کوالٹی کی وجہ سے یہ طبقہ پہلے طبقے سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ طبقہ نباتات، درخت بہتر ہے پتھر سے،
کیونکہ اس کے اندر کیا ہے؟ روح نباتی ہوتی ہے، اور روح نباتی 8 جو ہے قوتوں سے تشکیل پاتی ہے۔ قوت کیا ہے؟ ہاضمہ ہے، قوت جاذبہ ہے، قوت غازیہ ہے، اور قوت کیا ہے؟ مولدہ ہے، قوت مؤثرہ ہے، قوت نامیہ ہے، قوت ہاضمہ ہے۔ یہ 8 جو ہے کیا ہے روحیں ہوتی ہیں، ان سے جو ہے کیا ہے یہ تشکیل پاتی ہے، یعنی اس کی تشکیل ہوتی ہے ان قوتوں سے، ان 8 قوتوں سے۔ لہٰذا یہ طبقہ نباتات پہلے طبقے سے طبقہ جمادات سے بہت ہی بہتر ہے۔ درخت کی جو ہے دیکھ بھال کی جائے، جیسے کہ کل کی مثال میں جو ہے میں نے عرض کرنے کی کوشش کی تھی، تو وہ درخت جو ہے تناور ہوتا ہے، اس کی شاخیں کاٹی جاتی ہے، اضافی چیزیں جو ہے آلودگیوں سے بچانے کے لیے اضافی چیزیں شاخ تراشی کی جاتی ہے، اور باقی جو ہے وہ درخت جو ہے اپنے مقرر وقت پر باغبان کی دیکھ بھال کی وجہ سے، کیونکہ باغبان نے اس کا تزکیہ کیا ہے، اضافی چیزوں کو کاٹا ہے، اضافی جو ہے شاخیں کاٹی گئی ہیں، لہٰذا وہ کیا ہے تناور ہوتا ہے، بہترین ثمر آور درخت جو ہے مقرر وقت پر سامنے آ جاتا ہے۔ اب آئیں طبقہ حیوان کی طرف۔ یہ وہ طبقہ ہے جس میں طبقہ جمادات اور طبقہ حیوانات کی تمام طبقہ کیا ہے نباتات کی خصوصیات کے علاوہ اس کے اندر کیا ہے روح حیوانی ہوتی ہے۔ روح حیوانی کے ساتھ جو ہے جزئیات کو درک کرنے کی اس کے اندر کیا ہے صلاحیت ہوتی ہے، جزئیات کو درک کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور یہ جو ہے روح حیوانی جو ہے 10 قوتوں سے تشکیل پاتی ہے، 10 قوتوں سے تشکیل پاتی ہے۔ داماد وقت میں اور گنجائش نہیں ہے تاکہ میں جو ہے تفصیل کروں، انشاءاللہ آئندہ کی گفتگو میں اسی سلسلے کو بڑھاؤں گا۔ بس جو ہے طبقہ جمادات اور طبقہ نباتات اور طبقہ حیوان، بس طبقہ نباتات طبقہ جمادات سے بہتر ہے، چونکہ اس کے اندر طبقہ نباتات کے اندر روح نباتی ہوتی ہے۔ طبقہ حیوان طبقہ نباتات سے کیا ہے بہتر ہے، چونکہ اس کے اندر کیا ہے حرکت بالارادہ ہے اور جزئیات کو سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ بس اس خصوصیت کی وجہ سے یہ طبقہ پہلے 2 طبقوں سے بہت ہی بہتر ہے۔ طبقہ حیوان گھوڑا، گائے، یہ طبقہ نباتات سے درخت سے باقی چیزوں سے کیا ہے بہتر ہے۔ اب آئیں حضرت انسان کی طرف، طبقہ انسان کی طرف آ جائے، یعنی یہ وہ طبقہ ہے جس میں طبقہ جمادات والی خصوصیات بھی آ جاتی ہے، طبقہ نباتات والی خصوصیات بھی آ جاتی ہے، اور طبقہ حیوان کی تمام تر خصوصیات آتی ہیں۔ اس کے علاوہ کلیات کو درک کرنے کی، کلیات کو سمجھنے کی اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، اور محسوسات اور غیر محسوسات سے معقولات کی طرف جانے کی جو ہے اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے۔ یہی فرق اساسی ہے طبقہ انسان کے لیے، یہی فرق اساسی ہے جس کی وجہ سے یہ طبقہ، یہ گروہ حضرت انسان کا یہ طبقہ جو ہے باقی تمام طبقات سے بہتر ہے، اور کیا ہے اعلیٰ تر ہے اور بہترین آئیڈیل ہے۔ یہ انسان اگر فرق اساسی پر جو ہے نظر رکھی جائے، اس کی فکر پر نظر رکھی جائے، اس کی صفات پر نظر رکھی جائے، اس کے عمل پر نظر رکھی جائے، بس کیا جو ہے ہونا چاہیے فرق اساسی اخلاق بد اور نیک میں تمیز کرنے کی صلاحیت انسان کے پاس جو ہے ہوتی ہے۔ اخلاق رذیلہ اور اخلاق جو ہے فاضلہ کے درمیان جو ہے تمیز کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ وہ صلاحیت کب آتی ہے؟ جب اس کی صحیح معنوں میں نشو نما اور اس کی تربیت کی جائے تعلیمات محمد و آل محمد کی روشنی میں، تب جا کر یہ طبقہ انسان جو ہے کیا ہے بہترین جو ہے آئیڈیل کے طور پر سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی آج کل کی دنیا میں ہماری جو نسلیں ہوتی ہیں، یوتھ ہیں، اور جو تمام انسانی نسلیں ہیں جو اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش بھی نہیں کرتی ہیں، اس کے نتیجے میں کیا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل کی جو ہے منزل پر ہے۔ خصوصاً اس دور میں، اس جو ہے ٹائم میں جس میں ہم زندگی سپینڈ کر رہے ہیں، ہماری لائف ہم سپینڈ کر رہے ہیں، اس کے لیے جو کہ کل کی حدیث میں نے اشارہ کیا تھا، ویل لاولاد آخر الزمان، آخری زمانے کی اولادوں کے اوپر ہلاکت ہوگی، عذاب ہوگا، عقاب ہوگا، جہنم کا نچلا ترین طبقہ ہوگا۔ کیوں؟ من آبائہم، ان کے والدین کی وجہ سے۔ وہ والدین توجہ نہیں دیتے ہیں تربیت کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔ یہ آپ اور میرے سامنے ہے، یہ زمانہ ہے
جہاں بھی اسلامی معاشرے میں دیکھیں، ہم نن مسلم کی بات نہیں کرتے ہیں، اسلامی مذہب کی بات کرتے ہیں، دین مبین اسلام کے فالورز کی بات کرتے ہیں، والدین کی طرف سے توجہ نہیں ہے۔ اصحاب میں تشویش پیدا ہو گئی کہ آخری زمانے کی اولادوں کے لیے کیوں ہلاکت ہوگی، اور وہ بھی والدین کی وجہ سے۔ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ من آبائہم المشرکین، مشرکین والدین کی وجہ سے جو ہے ان کے لیے ہلاکت ہوگی؟ فرمایا لا بل من آبائہم المؤمنین، مؤمنین والدین کی وجہ سے، مؤمنین بلیورز والدین کی وجہ سے ان کی اولادوں کے لیے عذاب ہوگا، عقاب ہوگا، اور کیا ہے، جہنم کا آخری طبقہ ہوگا۔ کیوں؟ لا يعلمونہم شیئا من الفرائض، فرائض دنیاوی میں سے کچھ بھی نہیں سکھائیں گے وہ والدین۔ وَإِذَا تَعَلَّمُوهُمْ، جب وہ اولادیں سیکھنے جائیں گی، وہ بچے سیکھنے جائیں گے تو ان کو منع کریں گے، منع کریں گے، اللہ اکبر، ان کو منع کریں گے۔ وَرَضُوا عَنْهُمْ بِعِرْضٍ يَسِيرٍ، کل میں نے تفسیر کرنے کی، تشریح کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن جو ہے بات رہ گئی تھی، اس کو آج کمپلیٹ کروں گا۔ وَرَضُوا عَنْهُمْ بِعِرْضٍ يَسِيرٍ من الدنیا، وہ والدین، اس زمانے کے والدین جس میں ہم زندگی کر رہے ہیں، اسی کے بارے میں رسول نے اس وقت فرمایا تھا، 1400 سال، 1400 سنچری پہلے رسول نے صراحتاً ببنگ دہل فرمایا تھا کہ وہ والدین توجہ نہیں دیں گے تربیت کی طرف، اس وجہ سے عذاب الہی میں ان کے بچے مبتلا ہو جائیں گے۔ وَرَضُوا عَنْهُمْ بِعِرْضٍ يَسِيرٍ، وہ بچے جو ہے، وہ والدین جو ہے وہ فخر کریں گے، دنیاوی معمولی سی کم قیمت ترین چیز پر جو ہے وہ راضی ہو جائیں گے۔ تو رسول نے فرمایا وَأَنَا مِنْهُمْ بَرِيءٌ، میں ان جو ہے والدین سے مبرہ اور اظہار براعت کرتا ہوں، اور وہ والدین مجھ سے دور ہے، اور ان کا عمل جو ہے مجھ رسول پر جو ہے کیا ہے، اظہار براعت کر رہا ہے۔ ان والدین کا عمل جو کہ اولاد کی طرف جو ہے، تربیت کی طرف، تربیت اسلامی کی طرف توجہ نہ دے کر جو ہے مجھ رسول پر کیا کیا ہے، اظہار براعت کا کیا ہے، انہوں نے اعلان کر دیا ہے۔ بس جو ہے دنیاوی چیزوں پر، بس آج کل کی دنیا میں کیا ہے، بچوں کو فل فیسلیٹیٹ کیا جاتا ہے، ساری سہولتیں دی جاتی ہیں، بینک بنگلہ سب کچھ دیا جاتا ہے، بس ایک چیز کی کمی رہ جاتی ہے، وہ کیا ہے، تربیت کی کمی رہ جاتی ہے۔ ایک چیز نہیں دی جاتی ہے، وہ تعلیمات اسلامی نہیں دی جاتی۔ بس اس کی وجہ سے کیا ہے، آج کل کی دنیا میں ہم یہی دیکھتے ہیں، بس مولانا صاحب ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے، قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا ہے، یہی ہو رہا ہے، حدیث پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے، مسجد میں جانے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے۔ بچے سکول جاتے ہیں، پھر آ کر ٹیوشن جاتے ہیں، پھر گھر آ کر ہوم ورک کرتے ہیں، پھر جو ہے آدھی رات ہو جاتی ہے، پھر بچے سو جاتے ہیں، پھر جو ہے صبح سکول کی تیاری ہوتی ہے۔ تعلیم کیا ہے، دنیاوی تعلیم کی اصلاً کوئی نفی نہیں ہے، بلکہ جو ہے اسلام اپریشیٹ کرتا ہے، لیکن متوازن، احادیث نبوی کی روشنی میں متوازن۔ اب ایک بچہ جو ہے بہترین ڈاکٹر بنتا ہے، لیکن قوم کو اس کے اوپر فخر ہوتا ہے، لیکن وہ ڈاکٹر جو ہے، وہ انجینئر جو ہے تربیت یافتہ نہیں ہے، نماز کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے، روزوں کی طرف توجہ نہیں ہے، تربیت کی طرف توجہ نہیں ہے، کیونکہ وہ خود تربیت یافتہ نہیں ہے۔ اس کو ان کے والدین کی تمام تر توجہات کی وجہ سے وہ ڈگری میں ہی مل جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ڈاکٹر جو ہے دوسروں کی جان بچانے کے لیے کام آتے ہیں، ڈاکٹرز وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اسلامی تربیت یافتہ ڈاکٹرز نہیں ہوتے۔ انجینئرز بھی اسی طرح سے ہے۔ لہٰذا ہمیں توجہ دینی چاہیے اس چیز کی طرف۔ بس جو ہے ایک حدیث کا سہارا لے کر جو ہے میں اختتام میں گفتگو کر رہا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ایما ناشیو نشأ فی قوم، کوئی بھی بچہ، جب بھی کوئی بچہ کسی قوم میں پرورش پاتا ہے، ثم لم یؤدب علی معصیت اللہ، پھر خدا کی نافرمانی سے اس بچے کو نہیں بچایا جاتا اور نہیں روکا جاتا اور ادب نہیں سکھایا جاتا ہے، فإن اللہ عز وجل، تو خدا کی طرف سے اس قوم میں پہلی سزا یہی ہوگی ان ينقص من ارزاقہم، اللہ اکبر،
اول ما یعاقبہم فیہ ان ینقص من ارزاقہم. اللہ اکبر، خدا کی قسم، وہ یہ حدیث کے الفاظ سن کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہی جو ہے آج کل کے اسلامی معاشرے میں ہو رہا ہے، ہماری نظروں میں ہے. تو پہلی سزا وہ بچہ ایک معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں پرورش پا رہا ہے اور اس کو انحرافات سے جو ہے نہیں روکا جا رہا ہے، اس کو معصیت الہی سے، خدا کی نافرمانی سے نہیں روکا جا رہا ہے. اس کے نتیجے میں فإن اللہ عز وجل اول ما یعاقبہم فیہ، پہلی سزا اس قوم کے لیے پروردگار جو دیتا ہے وہ کیا ہے؟ ان ینقص من ارزاقہم، اس کے رزق میں تنگی اور کیا ہے؟ کمی کر دیتا ہے. اللہ اکبر، رزق میں کمی. دیکھو تربیت کا اقتصاد کے ساتھ کتنا مضبوط اسٹرانگ جو ہے ریلیشن شپ ہے. فرامین محمد آل محمد کی طرف توجہ کریں تو صحیح، پھر جو ہے یہ باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. اقتصاد کے ساتھ، اکنامک کے ساتھ جو ہے ٹریننگ اور تربیت کا کتنا مضبوط رابطہ ہوتا ہے، کتنا مضبوط رابطہ ہوتا ہے. بس اس قوم میں رزق کی تنگی ہوتی ہے. اب جہاں جہاں بھی آپ نظر دوڑائیں، اسلامک معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی نظر دوڑائیں، جہاں کیا ہے رزق میں کمی جو ہے محسوس کی جا رہی ہوتی ہے، سمجھو کہ وہاں اولادوں کی تربیت پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی، اولادوں کی تربیت پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہوتی. لہٰذا گزارش کریں گے سوشل میڈیا کے تھرو تمام لسنر سے، تمام سننے والوں سے، خدا را اپنی اولادوں کی تربیت کی طرف توجہ دے دیں. تعلیم، مروجہ تعلیم کے ساتھ تعلیمات اسلامی اور تربیت اسلامی کی طرف توجہ دیجیے، تاکہ اس کی دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے، اور ساتھ ساتھ والدین کی بھی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے. اور انشاءاللہ بہت ساری گفتگو رہتی ہے. کل کی نشست میں انشاءاللہ ہم اس ٹاپک کو آگے کنٹینیو کریں گے. پروردگار ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنی اولادوں کی، نئی نسلوں کی تربیت کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.